अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो टीवी के शो कम्युनिटी डिबेट में टोरंटो स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप सबको जियो टीवी की जानिब से रमज़ान मुबारक। मैं हूँ आपकी होस्ट हलीमा सादिया। आज का प्रोग्राम हम रमज़ान के हवाले से करने जा रहे हैं, और जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो उसमें ख़ास तौर पर हमारे हाफिज़ कुरान और कुरान की पूरी तैयारियों का ज़िक्र आता है। तो हमारे आज के शुरकाए गुफ्तगू इसी सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे, और मैं आपको लेकर के चलती हूँ। हमारे सबसे पहले शरीके गुफ्तगू हैं तसव्वुर सईद साहब, पॉलिटिशियन हैं, एक्टिविस्ट हैं और मसाजिद के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब हाफिज़ आमिर हुसैन, ख़तीब जामिया रियाजुल जन्ना। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मसूद अहमद, प्रेसिडेंट जामिया रियाजुल जन्ना। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है इब्रार मुग़ल, जो कि हाफिज़ होने जा रहे हैं और स्टूडेंट हैं इस वक्त। आप सबको हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी तसव्वुर सईद साहब। तो आप क्या समझते हैं कि रमज़ान के हवाले से हाफिज़ कुरान का क्या किरदार है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ दावत दी। और ये वो मुक़द्दस महीना होता है कि जिसमें मसाजिद, मुसलमानों का रुख मसाजिद की तरफ होता है, और वो पूरा एक मंथ इस मुक़द्दस किताब को, जो एक निज़ाम अमल है, उसको उनको सुनने का शर्फ हासिल होता है। तो हाफिज़ साहब, आपकी तरफ से तशरीफ़ लाऊंगी। आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि एक ख़तीब की दौरान रमज़ान कुरान के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ किस तरफ को रुख इख्तियार करती हैं? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़ज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन, कि बेशक आप मोमिनीन को याद दहानी करवाइए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की, बेशक वो ज़िक्र मोमिनीन को फ़ायदा देगा। तो बाकी सारे का सारा साल के 11 महीने हम एक्चुअली ये जो महीना रमज़ान मुबारक का होता है, इसमें हम इसी ज़िक्र को बार बार करते हैं, और हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में बाकी 11 महीने हम उसी प्रैक्टिस को फॉलो करें जो हमने रमज़ान मुबारक के महीने में की होती है। सो इट ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल एंड फिज़िकल प्रैक्टिस। मसूद अहमद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं जामिया रियाजुल जन्ना के। तो आप बताइए कि क्या ज़िम्मेदारियाँ आप समझते हैं कि हाफिज़ कुरान जो होते हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और वो रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर वो कैसे निभाई जाती हैं? बस इस महीने में जो सबसे ज़्यादा आम मुसलमान जो कुरान पाक सुनते हैं, जिनकी जो तिलावत से करते हैं, लेकिन जिन हुफ़ाज़ इकराम को तिलावत का शर्फ हासिल होता है, उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत टफ़ हो जाता है। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे उनके, क्योंकि इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। So it's to memorize it, to read it and recite it in front of people, it takes quite an effort. तो अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा दे। बेटे, मैं आपकी तरफ आऊँगी। इब्रार मुग़ल आपका नाम है। आप सबसे पहले तो नाज़रीन को ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए और आपकी रग़बत कुरान को हिफ़्ज़ करने की तरफ कैसे हुई? मेरी पैदाइश है सऊदी अरेबिया की। मैं कोई वहाँ 8 साल रहा हूँ, और फिर जब मैं कनाडा आया तो मुझे इस मस्जिद का पता चला, इनके इमामों का पता चला। फिर उसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन की, और फिर ऐसे इमाम ने मुझे हिफ्ज़ पे लगाया, और फिर मैंने हिफ्ज़ किया। अच्छा, आपसे हम और भी मज़ीद इस पे बात करेंगे, लेकिन तसव्वुर सईद साहब, यहाँ पे मैं इस तरफ आऊँगी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में ये बात बहुत कही जाती है कि हाफिज़ जो हैं वो यूजुअली इसी कम्युनिटी में से आते हैं। तो जब हम मल्टी कल्चर सोसाइटी में आते हैं तो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या ऑब्ज़र्वेशन है? देखिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम मसाजिद हैं, हर सिटी के अंदर हैं, और वहाँ पे हिफ्ज़ की क्लासें हो रही हैं, और यहाँ जो कनेडियन किड्स हैं वो अब हिफ्ज़ की क्लासें ले रहे हैं। तो अब हमें आने वाले वो जो वक्त होगा, यही वो नस्ल होगी जो इस्लाम को यहाँ फैलाने का सबब बनेगी। और जो बात आपने शुरू में की रमज़ान अल मुबारक की, पूरा एक साल एक आम इंसान का राब्ता टूटा रहता है, तो ये रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें इंसान का तल्लक बिल्ला, अल्लाह से तल्लक जुड़ता है, कुरान से तल्लक जुड़ता है, रब्ते रिसालत होता है, और अमन का पैगाम और कम्युनिटी का यकजहती का हर तरफ पैगाम ये जाता है। तो यहाँ अब जो
یہاں کے جو بچے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں ان کے اندر یہ تمام کوالٹیز موجود ہے کہ اس میسیج کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، بینگ اے گڈ مسلم. عامر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خطیب کے طور پر آپ قرآن پاک کو حفظ کرنا اور اس کی تعلیمات کو کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کام ہونا، ان کے اوپر بہت زیادہ اسٹڈی ہونا ضروری ہے ایک اعلیٰ خطیب ہونے کے لیے؟ بیسیکلی تو یہ اٹس اے لانگ پروسیس ہے، یہ تو ایک مکمل ایک کورس ہے جو سیکنڈ اسٹیپ میں اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. جو اسٹوڈنٹ when they complete and finish their تحفیظ القرآن, memorization of the Quran, then they are recommended by their parents and their teachers to join this course. لانگ کورس ہے، اس میں آپ کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے اور فقہ پڑھایا جاتا ہے، اصول حدیث پڑھایا جاتا ہے. It means you need all essential information to be an imam, because when you are joining by the people have different minds and people have different questions in their minds, and you should be able to answer all the questions that the people have in their mind. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اسی نیج پر، اسی طریقے پر، اسی میتھڈ پر اور میتھڈالوجی پر ہم ان کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ you will be imam of this country because you born in this country and you are going through the process of education of this country and you know in and out of this country. آپ کو پتہ ہے. تو being a امام اور امام کی رسپانسبلٹی جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ وہ he should be a very good knowledgeable person and at least he should be able to answer the questions related to his job. یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ جب ڈفرینٹ ڈائسپورا سے آتے ہیں حافظ قرآن اور امام ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں کیا ایک ہی جیسا کنسنسس ہوتا ہے علم پہ یا ان کے اختلافات ہوتے ہیں اور آپ ان کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کیونکہ قرآن ایک قرآن از ون، سو اٹس فار دا ہول مین کائنڈ. تو there shouldn't be an issue. الحمدللہ there is no issue. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس کیونکہ ایک جس طرح I give example for حافظ عامر صاحب کہ he is an imam and a khatib and his responsibility with it, but and mind you that he does recite Quran in the Ramadan as well. So we listen to his Quran as well in the Quran beside his duties of as imam. And we do invite someone from UK as well to lead with him, and we have Sami students that listen to their Quran. So inshallah we are preparing them, and it's if I had more chances I would have brought 2 other students that are doing excellent marvelous job and leading the Tarawih. So it shouldn't be an issue. لیکن آپ کیسے جج کرتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو حافظ قرآن ہونا چاہیے؟ It's a dedication and it's a very hardship for them, because like I'm very shocked and I'm very blessed to have students like them, because they are going to the regular school and they are doing a part-time hifz and they are so dedicated and they are so committed that it's amazing, because nowadays you don't see it in our community and it's lacking. Not every one of us are doing this. Not parents are so busy in this life, and this is mandatory thing. We must do it. ابرار آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ جب ایک ریگولر اسکول سسٹم میں جاتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ طرح کی ایک ایٹماسفیئر ہے، اور جب آپ اپنے ریلیجس ٹیچنگ اسکول میں جاتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ طرح کا ہے، تو آپ اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ مشکل ہے، لیکن جب اسکول کا وقت ہوتا ہے تب ہارڈ ورک اسکول میں، اور پھر جب مسجد کا ٹائم ہوتا ہے جب مسجد میں ہارڈ ورک، ایسے کچھ کر کے بیلنس کر لیتے ہیں. کیا باتیں مختلف لگتی ہیں آپ کو؟ کیسا یہ ایکسپیرینس لگتا ہے کہ 2 بالکل مختلف طرح کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ مختلف لگتی ہیں یا آپ کو کوئی فرق نہیں لگتا؟ نہیں، فرق تو بہت ہے، لیکن جیسے کچھ کریکولم ہے، دوست ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. مسجد میں مسلم دوست ہوتے ہیں، اسکول میں ہر ریلیجن کے ہوتے ہیں، تو ڈفرینس ہے. کتنے دیر لگتی ہے ایک قرآن پاک کا حافظ تیار ہونے میں؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے کہ ایک اتنی بڑی بک اس کو یاد کرنا از ناٹ ایزی. لیکن دیکھا ہے یہ آپ تاریخ میں دیکھیں کچھ بچے ایسے ہیں اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ جسٹ ان
कपल मंथ और कुछ जो होते हैं कपल ईयर, तो वो उस कुरान को और आप किसी आयत से शुरू करें तो वो इस तरह शुरू हो जाते हैं इस बाई हार्ट। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ब्लेसिंग है और उनके दिल में जो अपने नबी से इश्क होता है उसी से ये एक उसका एक सिलसिला है। मसूद साहब, आप ये बताइए कि आपको क्या शिकायत आती है पेरेंट्स से कि बच्चों में डिस्ट्रैक्शन है या बच्चे जो हैं वो दो डिफरेंट तरह की एजुकेशंस में? मैंने आई सेड इट बिफोर कि भाई इट्स वेरी टफ हार्ड एंड वी हैव फ्यू दैट वी हैव टेकन बैक बिकॉज ऑफ दे कुडंट डू इट क्योंकि दे वर सो बिजी सो विद द other curriculum, so that's why it is hard, it's not for everybody, but there are people and I can salute the families and it's their commitment and dedication کہ کر رہے ہیں لوگ اور پیرنٹس ٹرائی کر رہے ہیں, بچے ٹرائی کر رہے ہیں and they keep doing it and then they realize that they can't do it. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ حافظ قرآن ہونا کتنا اہم ہے ہمارے اسلامک کلچر میں اور آج کے دور میں کتنی اہمیت ہے؟ اس پہ آپ حضرات کچھ بھی کہنا چاہیں. یہ ایک بہت بڑا بینگ اے مسلم ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ کسی خاندان کے اندر بچہ حفظ ہو, اور اللہ جل مجدہ نے, اگر میں غلط کہوں تو کریکٹ کیجیے گا, یہ وعدہ کیا ہے کہ دن قیامت کے اس کے پیرنٹس کو وہ تاج پہنائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ والدین کی خواہش ہوتی ہے. اور میں نے تو ایسے بھی والدین دیکھے کہ ابھی ان کے ہاں اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوتی تو وہ اپنے اللہ سے یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہوا اسے میں قرآن کی تعلیم دوں گا. یہ میں نے سنا اپنے کانوں سے, اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کی اپنے دین کے ساتھ اچھی محبت, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حفظ کریں اور ایک دیگر کمیونٹی کو ایک پازیٹیو اور پیسفل میسیج دیں بینگ اے مسلم, تاکہ تمام کمیونٹی کی طرف ایک گڈ کہ بھائی یہ حفظ بھی کی ہوا ہے, ایک اچھا عالم بھی ہے اور کمیونٹی کے اندر بھی ایک بہت پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے, اور دیگر کمیونٹیوں سے انٹرفیتھ ڈائلاگ میں بھی وہ آیات کریمہ کوٹ کر سکے قرآن کی اور حدیث کی جو جتنا اس کا نالج, تو تاکہ دوسری کمیونٹی ایک واضح پازیٹیو میسیج جائے. اور ہمارے جو کینیڈین بچے ہیں وہ اس میں بہت آگے ہیں اسکولوں کے اندر, اور بعض اوقات تو یہاں جو کینیڈین ٹیچرز ہیں وہ بچوں سے پوچھتی ہیں کہ تم نے اتنی بڑی بک یاد کیسے کر لی. اٹس سرپرائزنگ, بلیو می. تو اس کے لیے کوئی خاص جیسے ایک کورس ہوتا ہے کہ آپ ماسٹرز کر رہے ہیں, آپ کو 4 سال چاہیے 2 سال چاہیے, تو ایک پورا جو آؤٹ لیٹ ہوتی ہے جس کے اندر کہ حافظ قرآن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو اس کے لیے کوئی خاص عرصہ درکار ہے؟ وہ کتنا عرصہ درکار ہے اس کے لیے؟ بیسیکلی تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اسٹوڈنٹ پہ انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا یاد کر سکتا ہے اور وہ کتنا ریگولر ہے اپنی کلاسز کے آنے میں. نارملی مطلب 2 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال کا کریکولم اس میں ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹ ریگولرلی مطلب 5-6 ڈیز اے ویک مسجد میں آتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں اور گھر میں وہ اس کو پریپیئر کرتے ہیں اپنے لیسن کو, تو وہ تقریباً ہمارے پاس تو الحمدللہ 2 سال میں ہمارے بچے جو ہے وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. And it's really Allah's blessing, especially in this country, because in Pakistan people are doing, but they are just doing hifz, they are not doing anything else. مطلب وہ صرف حفظ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ساتھ پڑھ رہے ہوتے, and they left their schools and they are just joining the madrasa and they are doing hifz. لیکن ان ملکوں میں جیسے یہ ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ یہ, اور اس کی خصوصی جو برکت ہے جو میں نے اپنے مطلب میں نے پڑھا اور میں نے جو اپنے مطلب ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے میرا, اس پہ میں نے دیکھا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کو آسان کر دیتا ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو اس فیلڈ میں آتے ہیں ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول تو ہوتا ہی ہوتا ہے. جیسے تصور صاحب شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے, ان کے والدین کے لیے وہ چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے, ان کے آباء و اجداد کے لیے بنتی ہے, اور قیامت والے دن وہ فخر بنیں گے پوری اپنے خاندان کے لیے. اس کے علاوہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو انشراح صدر اس کو کہتے ہیں نا, دل کا کھولنا ایسے عطا فرماتا ہے کہ باقی جو کچھ وہ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور یہ ایکسپیرینس ہے پرسنلی واللہ کہ وہ اسٹوڈنٹس جو حفظ کرتے ہیں ان کا آٹومیٹیکلی اسکول میں ان کا گریڈ بڑھ جاتا ہے. آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی میموری شارپ ہوتی ہے اس سے؟ میموری تو میری شارپ رہتی ہے, بس ریویو کرنا پڑتا ہے. آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں آپ ان سے شیئر کرتے ہیں کہ آپ ایکسٹرا تعلیم لے رہے ہیں یا آپ جاتے ہیں
اور اس کا آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ شیئر تو کرتا ہوں تاکہ وہ بھی ایکسٹرا تعلیم لیں اور اچھا فیل ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کتنی ضروری ہے اور نوجوان جو آپ کے ارد گرد ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یا آپ ان سے اس سلسلے میں کمفرٹیبلی بات کر سکتے ہیں؟ یہ تعلیم تو بہت ضروری ہے. ایسی تعلیم دنیا میں بھی ہیلپ کرے گی. تو آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں حفظ کی تیاری کرتے ہیں؟ مجھے حفظ میں 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں. اور آپ کا کتنا کورس باقی ہے ابھی؟ میرا ابھی کوئی 20 جز. مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگ آتے ہیں تو آپ کو ان کے درمیان میں کوآرڈینیشن کرنے میں یا ان کو حفظ کی تربیت دینے میں کچھ ڈفیکلٹی ہوتی ہے؟ Not because یہ اس پہ اتنا وہ کہ اسٹوڈنٹس because they are there to memorize the Quran, so alhamdulillah it's not difficult at all. تو واپس آتے ہیں رمضان کی طرف. رمضان میں جب آپ حافظ کرام جب قرآن کے پڑھنے جاتے ہیں تو روزمرہ کی روٹین تو یہاں پہ بہت مختلف ہے, تو اس سلسلے میں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, ایز اے بزنس مین, ایز اے پولیٹیشین, انسان پورا دن صبح سے لے کے شام تک اس کی اپنی ایک یہاں کی ایک بہت مصروف لائف ہے. ایون اس کو منٹ ٹو منٹ ڈیل کرنا پڑا ہوتا ہے. اور پھر روزہ بھی بہت لمبا ہے یہاں کا, یو نو دیٹ. تو شام کو جب بندہ آتا ہے تو یہاں ایک دل میں نا دین سے ایک حب اور درد زیادہ ہے جو مسلم کنٹریز کے اندر لوگ رہ رہے ہیں. تو شام کے وقت انسان کا اپنی پوری فیملیز کے ساتھ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتی ہے کہ افطاری مسجد میں کرتے ہیں, اور افطاری کا مساجد نے بھرپور اہتمام کر رکھا ہوتا ہے, بھرپور. اور اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے ڈنر کا بھی اہتمام کر رکھا ہوتا ہے. اس کے فوری بعد آگے نماز تراویح شروع ہو جاتی ہے. اور جب اس کی ہوتی ہے تو بہت سی مساجد میں یہاں پہ میں نے دیکھا کہ جب تراویح ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کا ایک سیشن کرتے ہیں, اردو میں بھی ہوتا ہے اور انگلش میں بھی ہوتا ہے, کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا اس کو سمرائز کرتے ہیں اور ان بچوں کو ایک اچھا میسج ملتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اہل عرب نہیں ہیں, وہ عرب زبان سے ناواقف ہے. قرآن کی حد تک تو بہت اچھا ہوتا ہے سننا ان کو, لیکن اس کے میننگ ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. اور پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مساجد میں باقاعدہ بیٹھ کے پورا ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں. یہ وہ واحد موقع ہوتا ہے کہ ایوری مسلم کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ کنیکٹڈ ود قرآن پاک. جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پر ہمارے حافظ قرآن اور قرآن کی پوری تیاریوں کا ذکر آتا ہے. تو کیا خواتین بھی بچیاں بھی حافظ قرآن بنتی ہیں, اور اگر بنتی ہیں تو ان کا کیا اصول ہے؟ اچھا, یہاں پہ یہ دیکھا کہ ہماری خواتین بیک ہوم میں جن کو مسجد میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی, یہاں ان کا بہت عام کردار ہے. آپ دیکھیں ہر طرف حجابی خواتین ہم کو ملیں گی اور مسجد میں بہت ایکٹیو ہیں. ایون وومن لیگ نے اپنی ایسوسیشن بنا رکھی ہے, تو وہ اپنے مختلف ایونٹس کرتی ہیں, بڑے بڑے ایونٹس کرتی ہیں. تھاؤزنڈس آف, اور اسپیشلی جو ینگ گرلز ہیں رمضان میں ان کے اپنے بڑے حلقہ جات ہوتے ہیں, اور اس میں وہ دیگر کمیونٹیز کی لیڈیز کو بھی وہ بھی انوائٹ کرتی ہیں. ایون آپ نے دیکھا ہماری میئر جو ہے مساگا کی, شی از آلویز دیئر ان دی ماسک. اور دیگر جو پولیٹیشین ہیں وہ بھی مسجد میں جا کے لرن کرتے ہیں کہ یار یہ مسلم کس طرح سے پورا دن بھوک کی اذیت میں رہ کے اور شام کو یہ کتنے ہیپی ہیں, اور کس طرح یہ شیئر کر رہے ہیں اپنے فوڈ کو تمام کے لیے. از اوپن فار ایوری ون, ناٹ اونلی فار مسلم. جو بچیاں تیار ہوتی ہیں ان کے لیے کیا حافظ قرآن جو ہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہی ان کو کرواتے ہیں؟ جی نہیں, ہمارے پاس الحمدللہ فیمیل ٹیچرز ہیں ٹو, اور ہماری سیپریٹ ارینجمنٹ سے ہیں فار سسٹرز فار گرلز, اور وہ ان کو الحمدللہ ٹیچ کرتی ہیں بہت اچھے طریقے سے, اور وہ بہت اچھی ہماری ٹیچر ہیں. اور جیسے آپ کا سوال تھا نا کہ بچیاں, تو بالکل قرآن کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, یہ جس کو چاہتا ہے ریگارڈلیس دا جینڈر, کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, بوائے ہے یا گرل ہے, وہ اللہ مرضی, اللہ if Allah wants to bestow someone with this blessings he bestows.
تو جو مذہبی تعلیم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا کہ تفصیل میں جانا پڑتا ہے خطیب ہونے کے لیے، کیا خاتون خطیب ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہو سکتی ہے تو حافظ قرآن اور خطیب کا کتنا آپس میں تعلق ہے؟ بیسیکلی حافظ قرآن مینس آپ قرآن پاک یو آر میمورائزنگ دا قرآن وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ تھورلی. But being a alim or khatib, you are understanding the Quran, you are knowing the translation of the Quran basically. تفسیر آپ کو پتہ ہوتی ہے. تو بالکل ایک سسٹر کین بھی اے خطیب بٹ اٹ ناٹ ان دس سینس کہ وہ مسجد میں خطبہ دے یا وہ جماعت کرے. وہ خواتین میں جیسے ہمیں خواتین چاہیے اور ہمارے الحمدللہ یہاں ہیں سسٹرز جو خواتین کو موٹیویٹ کرتی ہیں، جو ایسی محافل میں جو محفل کو مطلب انگیج کرتی ہیں، ان کو کنڈکٹ کرتی ہیں، ان کو چلاتی ہیں، وہاں درس و تدریس کرتی ہیں. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ دیٹ اف یو وانٹ ٹو بی اے حافظ اور خطیب یو شوڈ بی بوتھ. اگر آپ دونوں ہوں گے تو آپ یو کین انڈرسٹینڈ وٹ دا قرآن از سیئنگ اینڈ یو کین ایلیبریٹ اینڈ ایکسپلین ٹو دا پیپل وٹ قرآن از سیئنگ وٹ اللہ وانٹس ٹو یو ٹو بی اور ٹو ڈو، کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، قرآن پاک آپ سے کیا چاہتا ہے. سو اٹس اوپن ٹریجر فار ایوری ون. یہ ہر ایک کے لیے بالکل کھلا خزانہ ہے. جو چاہے گا مطلب قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے لوگوں کے حوالے سے. اور یو ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ کس کو چوز کر لیں کہ اس مسجد میں کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، کتنے وہاں سے گریجویٹ ہوئے ہیں، کتنے کی گریجویشن کر کے وہ اپنا کورس. پھر ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ناظرہ قرآن پاک کا اعلیٰ کورس ہے. مطلب کچھ بچے وہ ہیں جو صرف قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ناظرہ. ٹھیک ہے، وہ ختم کرتے ہیں تو ان کو الگ طریقے سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، وہ کر جاتے ہیں. بیکاز اٹس لا اکراہ فی الدین. یو کانٹ فورس اینی ون ٹو ڈو وٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. مطلب اور اسی طرح حفظ مکمل کرنے والوں کا اپنا کریکلم ہوتا ہے، تجوید مکمل کرنے والوں کا. ہمارے مسجد میں جو مختلف الحمدللہ ہماری مسجد وی کین پراؤڈلی سے دس دیٹ از دا بزیسٹ مسجد آف جی ٹی اے. تو خواتین کے لیے الگ سیشن ہوتا ہے، تو وہ الگ سیشن میں خواتین وہ پوری فیملیز کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ آتی ہیں اور ان کو ٹرینڈ کرتی ہیں باقاعدہ. تو ان کے لیے ہر مساجد میں الگ سے انتظام موجود ہوتا ہے. ہمارے تو الحمدللہ مساجد میں جو ہے وہ، اور ہماری جامعہ ریاض الجنہ میں تو باقاعدہ الحمدللہ تراویح کی جماعت میں سسٹرز کا الگ ہال ہے، وہ وہاں شریک ہوتی ہے. وہ باقاعدہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں. اور جیسے تصور بھائی پہلے فرما رہے تھے کہ ہمارا 15 منٹ پہلے ہمارا 10:45 پہ جماعت ہے، تو ہم 10:30 پہ 10:25 پہ ہم ہر روز وہ ایکسپلین کرتے ہیں جو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. میں کرتا ہوں، ہمارے شیخ محمود کرتے ہیں. اس کی ایک سمری ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا یا جو آج ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. تو جب آپ کو تھوڑا سا اس کا، جیسے ہم پڑھتے تھے تو جو سبق آپ اگلا کچھ لیسن آپ پڑھ کے جائیں نا تو آپ کو بہت اچھا سمجھ آتا ہے انسٹیڈ آف یو آر گوئنگ وداؤٹ لکنگ ایٹ دا لیسن. تو ہمیں یہ ترتیب، مطلب ہمیں تربیت ہماری یہ کی گئی ہے کہ جب آپ مطلب جائیں لیسن میں تو اس سے پہلے ایٹ لیسٹ آپ جسٹ اے برڈ آئی ویو کے طور پر ہی آپ اس لیسن کو ایک دفعہ دیکھ لیں. تو ایسے ہی جب لوگوں کو ایک جرنل آئیڈیا دے دیا جاتا ہے نا کہ ہم آج یہ صورت پڑھیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا اور اس کو استعمال کرنا. چلیے دیکھتے ہیں کمیونٹی کی اس بارے میں کیا رائے ہے. ناظرین، اسٹوڈیو میں گفتگو کے دوران ہمارا سوال تھا کہ بچیاں کس حد تک اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو آج یہاں جب ہم پہنچے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کی کتنی ساری بچیاں جو ہیں وہ جامعہ ریاض الجنہ میں موجود ہیں اور وہ یہاں پہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی ہیں. تو چلیے ان سے ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم بچوں، آپ سب مجھے اپنا نام بتائیں ون آفٹر اندر. مسکرا، روی، عائشہ، عائشہ. تو اب مجھے آپ سب سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ اس بات کا بتانا ہے کہ آپ کو اپنا اسکول اور یہاں کا اسکول، یہ جہاں آپ جامعہ ریاض الجنہ میں آئے ہیں، ان دونوں کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے you find it difficult, you find it easy, how do you manage? We'll start from you. No. You don't know? کچھ نہیں پتا کیسا لگتا ہے؟ How about you? It was very easy. The teachers make it very good to understand. So do you find any difficulty bridging and balancing between both? No, not at all. How about you? It was pretty easy because they first start with basic and then teach more and more. How about you? It's really easy because they teach us, like if you get a mistake, they teach us what the mistake is. How about you? I think it's easy because like the teachers are there if you need any help. So how do you bridge between other school, regular school and this school? It's like easy, like
don't know how to explain it. It's normal. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Bete, what is your name? Fatima. Fatima, what do you do here? I kind of memorize and I also read. How long have you been coming here for? I think about a year. And do you find it difficult to go school and come here? How do you manage that? It's not really that hard, but I do have homework, but I think it's not that hard to manage. So do you talk to your friends about this, that you go to school, and how is it difficult to express or tell, or it's fine, it's okay? It's fine. It's fine. Yeah, I don't really care what they say. I just tell them. My religion is very important. The religion is important than anything else. تو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا جو آپ نے اپنی بیٹی کو قرآن کے یہ ایک بہت اچھا کام ہے لیکن آپ نے کس طرح اس کی طرف آپ کا دھیان گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. میرا تو شروع سے یہی رجحان ہے, لیکن یہ تو اس کی میموریائزیشن اسکل بہت زبردست ہے. اس نے بہت سورے بڑی بڑی یاد کی ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ ایک آدھ سورے ان سے سن بھی لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. تو صالحہ, آپ نے کس وجہ سے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کیا؟ انیشیلی تو میرا کوئی اتنا اسٹرانگ اوپینین نہیں تھا, لیکن یہاں کینیڈا آنے کے بعد میرا اچھے یا انسٹیٹیوشن سے جب ہمارا واسطہ پڑا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح فیملیز ان اداروں میں آتی ہیں اپنے بچے لے کر, کیونکہ ہمارے بیک ہوم میں اتنا کانسیپٹ نہیں ہے مسجد میں فیمیلز کے جانے کا, تو یہاں ایک چینج ایسا ملا جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ بچوں کو لے کر آئے. پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پر اسکول کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اسٹائل ہے, وہ اتنا برڈن والا نہیں ہے. اس کو بہت ڈفرینٹ سا اسٹائل ہے. یہاں پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, بچے بڑا اچھا اس کو کیچ اپ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر مسلم کمیونٹی کے پیرنٹس کو انیشیلی جب بچے چھوٹے ہوں تو ان کو قرآن حفظ میں ڈالنا چاہیے. یہ آپشن جو ہے یہ اتنی زبردست ہے کہ شروع میں چونکہ ان کے اوپر برڈن نہیں ہوتا اسٹڈیز کا, وہ قرآن کو بہت اچھا فوکس کر سکتے ہیں. اور میں نے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا جو ایسا کرتے ہیں. اور مین وائل جب بچہ گریڈ 6-7 کراس کرتا ہے تو وہ حافظ قرآن بن چکا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ بچے کو دو مختلف قسم کے ماحول میں جا کر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو, یا ایز اے مدر آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. میں اور بھی مدرس کو میں جانتی ہوں جنہوں نے حفظ قرآن بچوں کو کرواتے ہیں, ڈیلی مسجد میں بچوں کو لے کے آتے ہیں, ڈیلی وہ پبلک سکولز میں یہاں پر یا اسلامک سکولز میں پڑھنے جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مشکل ان کو لگتا ہے پڑھانے میں. بہت ایزی ہے, بہت ایزی ہے, بلکہ یہ مینڈیٹری ہے. قرآن حفظ کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پر ہمارے پاس بہت فیسلٹیز ہیں اس چیز کو فوکس کرنے کے لیے. تو یہ کس طرح بچے کی آگے چل کے اس کینیڈین معاشرے کا ایک اہم فرد بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے حافظ قرآن ہونا؟ یہاں پر چونکہ ملٹی کلچر ہے, یہاں پہ بہت ریلیجنس کے لوگ آتے ہیں, اور چونکہ زیادہ تر کمیونٹی یہاں پہ کرسچن ہے, تو ہمارے بچوں کو چونکہ جب بیس ان کی اسٹرانگ ہوگی تو وہ اس معاشرے کو زیادہ اچھے سے انجوائے کریں گے. زیادہ فرینڈز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں جب وہ جائیں گے تو وہ ایک اچھے ریپریزنٹیٹیو بنیں گے بینگ اے مسلم. ان کو ہماری ریلیجن کی بنیاد اور یہ چیزیں, اور نہ صرف حفظ قرآن, اس کے علاوہ بھی بہت سی مساجد میں ڈفرینٹ کلاسز آفر کی جاتی ہیں. ہماری اسی مسجد میں فقہ کی کلاسز ہیں, اپنا توحید کی کلاسز دی جاتی ہیں, شریعت کی کلاسز دی جاتی ہیں. ان میں بچوں کا آنا اور ریلیجن کو بیسکس سے پڑھنا وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوان جو یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں, پلتے بڑھتے ہیں, وہ آنا پسند کرتے ہیں؟ ان کا رجحان اس طرف ہے, کم ہے, زیادہ ہے, کیسا ہے؟ میں سب کے طور سے تو نہیں بات کر سکتی. میں زیادہ انہی لوگوں کو جانتی ہوں جو مسجد میں ڈیلی روٹین سے آتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے, آپ لائف سٹائل بھی انجوائے کریں, کمیونٹی میں بھی موو کریں, لیکن سب سے زیادہ ضروری دین ہے.
اگر ان کو دین میں ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو ان کے اندر نہ کنفیوژنز آئیں گی بلکہ وہ دوسروں کو ریلیجن کی طرف موٹیویٹ کریں گے. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم يدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. خاص طور پہ تراویح کے موقع کے اوپر حافظ قرآن کی اہمیت اور اس سلسلے میں بات چیت ہوگی. جناب مولانا ابراہیم حسین صاحب، آپ کے ادارے کا نام ہے مدینہ اسلامک سینٹر. خوش آمدید. آپ نے کس عمر میں قرآن حفظ کیا اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے 15 سال کی عمر میں تحفیظ القرآن مکمل کیا اور 11 سال کی عمر میں جب میں اسکول میں ہی تھا تو میں نے اس کو حفظ قرآن کرنا شروع کیا اور الحمدللہ 15 سال کی عمر میں الحمدللہ میرا قرآن الحمدللہ مکمل طور پر میں نے حفظ کر لیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ کے سینٹر میں کتنے حافظ قرآن موجود ہیں؟ موجودہ حال میں فی الحال ہمارے پاس جو ہے 10 بچے جو ہیں وہ حفظ القرآن جو ہے کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور میرے 10 شاگرد ہیں جو حفظ القرآن کر رہے ہیں، جس میں جن بچوں کی عمر جو ہے وہ ہے گریڈ 4 سے گریڈ 8 تک. اس کے علاوہ جو ہے کچھ حضرات جو ہیں، کچھ ایڈلٹس بھی ہیں اور کچھ سینئرز بھی ہیں جو بھی میرے ساتھ بھی حفظ القرآن پڑھ رہے ہیں. تو کتنے عرصے میں ایک حافظ قرآن بچہ جو ہے وہ ہوتا ہے؟ ایوریج پہ آن ایوریج 4 سال کے دوران میں جو ہے ایک حافظ قرآن جو ہے ایک طالب علم جو ہے وہ حافظ ہو سکتا ہے. 3 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 2 سال میں بھی ہو سکتا ہے. سب دار و مدار محنت کے اوپر ہوتا ہے. اچھا، تو آپ اس کی اہمیت پہ ذرا روشنی ڈالیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن ہونا کیوں اہم ہے؟ حافظ قرآن ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے، جس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی قرآن کریم کا حافظ بنے گا قیامت کے دن وہ روایتوں کے مطابق 10 لوگوں کو، یا اس سے زیادہ بھی بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کی سفارش وہ کر سکیں گے، اور ان کے والدین کو قیامت کے دن جو ہے میدان محشر میں ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، بشرطے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ فرض ہے. دراصل قرآن کریم کے اوپر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے اس کی خاص تائید فرمائی ہے. قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں. تو رمضان شریف کی اہمیت کے حساب سے قرآن کا بہت زیادہ چرچا ہوتا ہے، خاص طور پر روزوں میں بہت اہمیت دی جاتی ہے قرآن کی تلاوت کو. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد فرمایا، جن آیات میں اللہ رب العزت نے رمضان سے متعلق جو بھی مسائل تھے اور اس کے فضائل کے ماتحت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اسی وجہ سے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے رمضان المبارک کے دوران قرآن کریم کا ایک دور کرتے تھے، اس کو ختم کرتے تھے، اور اسی وجہ سے سنت ہے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے اندر جو ہے ہم محنت کریں اور ہم کم از کم ایک جو ہے قرآن کریم کا ایک ختم کریں. تو آپ کیا ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ رمضان کے لیے آپ کا اسلامک سینٹر مدینہ اسلامک سینٹر کیا خاص تیاریاں کر رہا ہے؟ رمضان المبارک میں مدینہ اسلامک سینٹر میں
اور انسٹیٹیوٹ میں کینیڈا میں جو کہ مساگا میں موجود ہے، ہماری زیادہ فوکس اس رمضان میں جو ہے تعلیم کے اوپر ہوگی، قرآنی تعلیم کے اوپر ہوگی، جس میں ہمارے ہاں بچوں کی کلاسز ہیں. ایک رمضان کیمپ چل رہا ہے جس میں بچے قرآن پڑھنا سیکھیں گے، اس کو سمجھنا سیکھیں گے. روزوں کے اندر نماز تراویح کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سحری کا ایک خاص سلسلہ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں لوگوں کو کس طرح اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے؟ نماز تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی لوگ جیسے ہی رمضان آتا ہے، ہمارے ہاں ایک مصیبت ہے امت مسلمہ کے اندر کہ جیسے ہی کوئی بابرکت دن آتا ہے یا مہینہ آتا ہے، ہم جھگڑوں کے اندر ہی ہم اس کو گزار دیتے ہیں. دراصل یا آپ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، دونوں ثابت ہیں سنت مبارک سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ان کا جو طریقہ تھا، انہوں نے 8 بھی فرمائی، 20 بھی پڑھی، زیادہ 20 پڑھنی زیادہ بہتر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا جی کہ بچوں کو کس عمر میں بہترین حافظ قرآن بنایا جا سکتا ہے، یا کوئی خاص عمر جو ان کے لیے اس کام کے لیے بہتر ہے؟ چونکہ میں نے خود جو ہے 11 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر تک میں نے اسکول جاتے جاتے سیکولر ایجوکیشن بھی لیتے اور پارٹ ٹائم بیسس پہ میں نے اس دوران حفظ کیا، تو میں سمجھوں گا کہ جو 11 اور 15 سال کی عمر ہے اس میں کیا ہوتا ہے نا، وہ ایک عمر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی میچورٹی بھی آ جاتی ہے اور جو ہے شارپنس بھی ہوتی ہے. شارپنس اپنی پیک کے اوپر ہوتی ہے، یعنی دماغ جو ہے تیز ہوتا ہے بچے کا. تو اس میں کیا ہے نا کہ وہ ایک ایسی عمر ہے اور وہ ایسا ایک ڈیوریشن ہے اور ایک ٹائم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 11 سال سے 15 سال کی عمر، اس سے میں نے میرے جو شاگرد ہیں اور جن کی عمر 9 یا 8 سال ہوتی ہے، میں نے دیکھا کہ ان میں پھر بھی تھوڑا سا بچپنا ہوتا ہے اور فوکس وہ اتنا نہیں کر پاتے. تو آپ نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی، آپ یہاں پیدا ہوئے، اور آپ اس سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ میری پیدائش جو تھی وہ برطانیہ میں تھی، ایک شہر بلیک برن مانچسٹر کے قریب ہے. اور پھر جب میں نے علم حاصل کیا، حفظ القرآن میں نے مکمل کیا، اور میں پھر کالج یونیورسٹی گیا، میں نے ماسٹرز کیا اور درس نظامی سے میں فارغ ہوا. تو میں 2011 میں فراغت کے بعد میں اپنے مرشد کے جو ہے ان کی نصیحت کے اوپر یہاں میں آیا، کیونکہ انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں آؤ اور یہاں آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں جو ہے تبلیغ کرو اور نوجوانوں کو آپ راہ راست کے اوپر لاؤ. تو ان کے کہنے کے اوپر اور یہ مدینہ انسٹیٹیوٹ اور سیمینری کینیڈا کو اسٹیبلش، جو کہ گلوبل ایک ادارہ ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے کی نیت سے میں آیا. اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہاں آنے سے الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت فضل سے نوازا اور لوگوں نے بھی بہت محبتوں سے نوازا ہے. تو آپ کیا کوئی فرق محسوس کرتے ہیں کہ وہ بچے، نوجوان نسل جو یہاں پیدا پلی بڑی ہے اور وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور وہ حفظ کرتی ہے، ان لوگوں میں اور ان بچوں میں جو کہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، یا وہ بزرگ حضرات جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ان میں فرق ہے تعلیمات کے حساب سے؟ فرق ہے اس معنی میں کہ جو یہاں کے جو بچے ہیں ان کو ظاہر ہم پیار اور محبت سے اور خوش فہمی سے اور ہر ایک چیز ہم ان کو سمجھاتے ہیں، ہم ان کو اس طریقے سے پڑھاتے ہیں. جو اکثر و بیشتر جو طلباء جو ہے باہر سے آتے ہیں یا بیرون ملک سے آتے ہیں یا خاص کر بر صغیر سے آتے ہیں یا عرب ممالک سے آتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک سختی کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے نا زور ہوتا ہے کہ ان کو اس زور کے ذریعے سے، سختی کے ذریعے سے، تشدد کے ذریعے سے پڑھایا جائے. حالانکہ یہ غلط ہے، چونکہ ایز اے استاد اور ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میں نے جو چیز دیکھی کہ جب ایک بچے کو قرآن کے ساتھ ایک لگن ہو جاتی ہے اور پیار ہو جاتا ہے، تو وہ پیار اور وہ نسبت جو ہے، وہ محبت اور عقیدت، وہ خود بخود اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے. آپ رمضان کے موقع پر اپنے ناظرین کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے مہمان بنیں رمضان المبارک میں. مدینہ اسلامک سینٹر میں آپ تشریف لائیں. اس کا ایڈریس ہے 2380 اسپیکمن ڈرائیو، مسیساگا کے اندر آپ آئیں. انشاءاللہ میں خود آپ کی انشاءاللہ خدمت کروں گا. ہمارے جو ینگ نوجوان جو ہیں، خواتین مرد جو ہوں گے، وہ بھی آپ کی خدمت کریں گے. آپ تراویح کی نماز پڑھیں ہمارے پیچھے، اور آپ ہمارے جتنے بھی کورسز ہو رہے ہیں آپ ان سے بھی استفادہ کریں. اور میں چاہوں گا کہ ہم اس رمضان جو ہے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. ہم دلوں کے اندر یا جو بھی یعنی جس قسم جتنے بھی جو ہے ہمارے درمیان فاصلے، ہم ان فاصلوں کو دور کریں. اور ہم ہر جو ہے ہم پوری کائنات کے لیے، ہم ہر مخلوق خدا کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے تمام مخلوق کو جو ہے امن کی دولت عطا فرمائے.
مولانا صاحب آپ کے خیالات سن کے بہت اچھا لگا اور پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ مجھے بلانے کا. السلام علیکم. ناظرین، آپ نے مولانا ابراہیم حسین کی گفتگو سنی. اس وقت ہم موجود ہیں مدینہ سیمینری میں، جہاں ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنے اسٹوڈنٹس جو کہ حافظ قرآن ہونے کی تیاری میں ہیں کس طرح ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما. مولانا صاحب آپ کے پاس کتنے بچے حفظ کرتے ہیں؟ الحمدللہ پوری تعداد حفظ میں جو بچے ہیں حفظ القرآن کے پروگرام میں 10 سے زائد ہیں، لیکن ابھی جو بچے آج آئے ہیں وہ تراویح کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں کیا مشکل آتی ہے، کیونکہ اسکول کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس میں کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جن بچوں کو اسکول میں جانا ہوگا وہ 8 رکعت پڑھ لیں گے یا جن کو جلدی سونا ہوتا ہے، لیکن تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، سنت ہے. لیکن چونکہ رمضان میں ایک بابرکت ماحول ہوتا ہے تو قدرتی جو ہے ایک قوت آ جاتی ہے روحانی، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی برکتوں سے اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر بہت آسانیاں فرما دیتے ہیں. تو بہت بچے بھی آئیں گے، اور جب بچے جو ہے امامت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے بچے جو ہوں گے ان کو بھی حوصلہ افزائی ملے گی. جو بڑا فضل ہوتا ہے، اور وہ بچوں کی جو ہے بچوں کو جو شوق ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بچے جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کے نزدیک ان کے پاس یہ دلچسپی ہوتی ہے اور یہ اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ جتنے کم عرصے میں وہ قرآن کریم کو مکمل کر سکیں. تو اس شوق کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، عقیدت کے ذریعے سے وہ جو ہے سیلف موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی اسکول لائف کو بھی ساتھ ساتھ چل کے اور اکیڈمکس کو بھی لے کے سیکولر ایجوکیشن کو کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے قرآن کریم کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، جس طرح میں نے بھی کیا اور جس طرح بہت سارے حضرات نے کیا ہے. اس طرح من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Isa, which grade are you in? I'm in grade 7. So how did you decide to come and do Hifz? Well, first I was at a school with Sheikh Ibrahim, and I didn't really like it. But then I heard that Sheikh Ibrahim was opening up a Hifz program at Medina Seminary. So I decided to go to another school, but then do Hifz at this school. So do you go to Islamic school or you go to regular school? Well, I've been going to Islamic school for most of my life, but then now I go to Islamic school and then I come here after school. So did you find it difficult to manage between two different schools, because that atmosphere is different and this is different, the teachings are different? How do you feel? I mean, it's a really big change because, of course, through Islamic school, it's more adab and more, manners. And then in private school, it's, more, open and stuff. But I'm, alhamdulillah, I think being here has, made me strong, and I think I'm doing good in public school. So your parents motivated you, or you decided that, no, I want to do Quran, I want to take education for Quran, and I want to be a good Muslim, or I want to proceed as a Muslim? Well, ever since I was a kid, I always wanted to memorize the Quran. It's been my dream. So I've always went through, I've always been to Quran classes. And so far, this has been one of the best Quran classes I've been to. So who has more influence over you, your mother or your father? And who's close to Quran more, father or mother or both? Well, they both do, but my father, he knows more Arabic and he knows more Quran, so he's more, he helps me more to memorize. But my mom helps me to influence me to keep going, because there's been times where I've been like, oh, I can't do it, but then my mom has influenced me to keep going. Well, I just started 2 days ago, and it's been fun, and it's not too much work, and it's pretty fun. Well, it's a little harder because there's a different
level of how to act in like the crowds. But I guess you just have to get used to it, right? It can't always be what you want forever. At public school, you know, they teach the like basic subjects, of course, but it's just a little harder because I'm not fully like no Quran and no Arabic to do it. But at least I'm just trying. Like I'm trying. I was not really like that interested, but because of my brother, he was telling me a lot about how good it's gonna be and how good this place is for me to do it at. I've enjoyed it so. Well, they're very encouraging. They, alhamdulillah, give me my own option to do a lot of things, and it just because like my mom suggested it for me because I was going to another place and you know it's kind of hard to keep going. So then my mom suggested it to me, and then I thought about it for a while until my brother told me a lot about the place, and then I said, yeah, I'm gonna go with it for a little trial and see how it's gonna go. जी इधर वो बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, लेकिन इधर मदीना में स्कूल ये ज़्यादा यूथ के फोकस है, और इधर जो भी यूथ होते हैं वो इधर इन्वॉल्व हो सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो फिर ये अच्छी जगह यूथ के लिए। नाजरीन, आपका फीडबैक बहुत अहम है। हमसे राब्ते के लिए व्हाट्सएप कीजिए या फिर communitydebate.geo@gmail.com पर हमसे राब्ता कीजिए।